शुरुआत कैसे हुई, कैसे जो है इस प्रोफेशन में कैसे दाखिल हुई? मेरा ताल्लुक है जिस इलाके से वो बहुत बैकवर्ड एरिया है, वहाँ पे खास तौर पे फीमेल्स की एजुकेशन के हवाले से अच्छा नहीं समझा जाता। कुछ एरिया ऐसा था, लोगों की मेंटालिटी ऐसी थी, डेफिनेटली मेल डोमिनेंट सोसाइटी थी। मेरे फादर को भी बहुत सारे लोगों ने बातें की, किसी होने वकील बनाओगे, वो जो एक हमारी सोसाइटी में होता है, किसी की बात नहीं सुनी। उन्होंने अपनी बेटी के इस फैसले को ऑन किया। मेरे लॉ करने से बहुत सी फीमेल्स के रास्ते खुले। खातून खाना हो या कोई भी, पूरा सोशल मीडिया इस वक्त एक तूफान की जद में समझ ले कि दूसरी शादी जो है वो मर्द के ऊपर लाजमी करार दे दी गई है, और जो नहीं करेगा उसको 5 लाख जुर्माना होगा, वो बीवी पे करेगी, बीवी को जेल भेज। ये क्या चीज? ये सब झूठ है। अच्छा, ये कोई सच्चाई नहीं है इसमें। ये सिर्फ लोग सोशल मीडिया पे चंद व्यूज के लिए ऐसा काम करते हैं। ये फीमेल्स घर पे बैठी हैं जो मोबाइल यूज करती हैं आम सी, वो बेचारी इतनी परेशान है कि पता नहीं अब क्या होगा क्या नहीं होगा। हाँ, अलबत्ता अगर मर्द बगैर औरत की परमिशन के दूसरी शादी करता है तो उसको 1 साल सजा और 5 लाख रुपया जो है वो जुर्माना होता है। अच्छा, मेरी नजर में 2 जहलों ने, साहिल हाशमी और खलीलुर रहमान कंवर जैसे इंतहाई घटिया किस्म के जहलों ने ये कह दिया कि 95% खवातीन जाहिल हैं। वो जिस कोख से उसने जन्म लिया वो भी एक खातून है। जो ये बात करते हैं ना कि फीमेल्स जो हैं वो 90% जाहिल हैं, असल में फीमेल जाहिल नहीं है, वो खुद जाहिल होते हैं। अल्लाह ताला ने अगर आपको एक माँ के रूप में आपके पास है, बहन के रूप में है, बीवी के रूप में है, बेटी के रूप, और आप इतने खूबसूरत रिश्ते को जाहिल कह रहे हैं, असल में आप जाहिल हैं। आपकी तरबियत जाहिल हो सकती है ना। आपने अपनी फीमेल्स को या अपनी बेटी को, अपनी बहन को, अपनी बीवी को इतनी इजाजत ही नहीं दी, या उनका माइंड इतना डेवलप करने ही नहीं दिया। आपके इर्द गिर्द आपके घर में जाहिल हैं, बाहर की फीमेल्स जाहिल नहीं है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पॉडकास्ट विद सरदार अमीन जितोई में एक बार फिर खुशामदीद। नाज़रीन, पिछले चंद दिन से सोशल मीडिया पर सेकंड मैरिज के हवाले से इतनी गलत किस्म की बातें फैलाई जा रही हैं, और ऐसी बातें जो कि अभी तक कानून का हिस्सा भी नहीं बनी और कानून में किस सिरे से उनका कोई वजूद भी नहीं है। तो उसके ऊपर डिस्कशन करने के लिए, उसकी मज़ीद बेहतर तरीके से जानकारी के लिए आज हमने जिस शख्सियत को दावत दी है, इकरा डोगर एडवोकेट हैं, इंतहाई प्रोफेशनल लॉयर हैं, फैसलाबाद बार में पिछले 6 साल से काम कर रही हैं। इकरा डोगर साहब, वेलकम करूँगा आपको। कैसी हैं आप? ठीक ठाक है जी, अल्लाह का शुक्र है। अच्छा, एक तो सबसे बड़ी बात मैं प्रोग्राम के आगाज़ में बल्कि करना चाहूँगा कि हमारे एक और चीज़ भी बड़ी फैली हुई है इस वक्त हमारे पाकिस्तान में ख़ास तौर पर, और हमारा बदकिस्मती से मुल्क ऐसा है कि बड़े झूठे किस्म के फिलासफर्स को भी हम बड़ा ज़्यादा बड़ा ही पेश करते हैं। तो जी 95% ख़वातीन जो हैं वो जाहिल हैं, और ये है वो है। आप देखें, आप भी खातून हैं और आप इतने बड़े लॉर्ड प्रोफेशन में ये पिछले देखिए 6 साल से काम भी कर रही हैं, और इंतहाई आपने जो भी मेरे पास इतलात है, इंतहाई ज़्यादा पढ़ी लिखी हैं और अपने शोबे में बड़ा डोमिनेंट काम कर रही हैं। तो मुझे ये बताइएगा, सबसे पहले तो इकरा डोगर एडवोकेट का आगाज़ कहाँ से हुआ, शुरुआत कैसे हुई, कैसे जो है इस प्रोफेशन में कैसे दाखिल हुई? जी, थैंक यू सो मच सर कि आपने मुझे इनवाइट किया। बहुत शुक्रिया, आपने मुझे मौका दिया कि मैं अपनी आवाज़ बहुत सारे लोगों तक पहुंचा सकूं, उनको बता सकूं कि ये जो सोशल मीडिया पे आजकल एक ट्रेंड चला हुआ है वो बिल्कुल झूठ है, फेक नहीं। अच्छा, इसके बारे में बात कुछ पहले अपने बारे में थोड़ा बताइए। मैं अपने बारे में सबसे पहले मैं अपनी जर्नी के बारे में अगर शुरू करूँ तो मैं 2014 में फैसलाबाद आई थी, और जिस इलाके से मैं ताल्लुक़ रखती हूँ, या मेरा ताल्लुक़ है जिस इलाके से, वो बहुत बैकवर्ड एरिया है। वहाँ पे ख़ास तौर पर फीमेल्स की एजुकेशन के हवाले से अच्छा नहीं समझा जाता। इवन मेरी अपनी फैमिली में अगर मैं देखती हूँ तो मेरे से पहले कोई भी ऐसी फीमेल नहीं है जिसने मैट्रिक से भी पास, मैट्रिक से भी आगे गई हो। अंडर मैट्रिक सारी फीमेल्स होंगी। इवन तो मेरी अपनी कजन्स, चचाजाद, खालाजाद, मामूजाद, सारी कजन्स, किसी को भी परमिशन नहीं है पढ़ने की। कुछ एरिया ऐसा था, कुछ लोगों की मेंटालिटी ऐसी थी, डेफिनेटली मेल डोमिनेंट सोसाइटी थी। चूंकि मेरे फादर जो थे वो सिर्फ अंडर मैट्रिक थे, उनकी ख्वाहिश थी कि उनकी बेटी पढ़े, आगे निकले। उनकी बेटी नहीं, पूरे गांव की बेटी आगे निकले। तो जब मैंने शुरू किया और मैंने अपने बाबा से बात की कि मुझे लॉ करना है, डेफिनेटली मेरे फादर को भी बहुत सारे लोगों ने बातें की कि बेटी है तुसी होने नू वकील बनाओगे, वो जो एक हमारी सोसाइटी में होता है। तो आप ऐसा करें, अगर इसने पढ़ना ही है तो आप इसको कहें कि ओपन यूनिवर्सिटी के थ्रू ना ये घर बैठ के पढ़े। खैर, उन्होंने इस चीज़ को, किसी की बात नहीं सुनी, उन्होंने अपनी बेटी के इस फैसले को ऑन किया, और बेटी ने भी इस फैसले का बड़ा अच्छा उनको जो है वो सिला दिया आगे जाके। फिर मैं 2014 में फैसलाबाद आ गई, मैंने यहाँ पे आके लॉ में एडमिशन लिया, मैंने LLB शुरू कर दी। मेरे आने से, मेरे लॉ करने से बहुत सी फीमेल्स के रास्ते खुले। इवन दो मेरे बाप के पास लोग जाते थे, वही लोग जो कहते थे कि यार ये बेटी को पढ़ा रहा है, ये बेटी को पढ़ा रहा है, जो कि नहीं पढ़ाना चाहिए।
بہت سے لوگ آئے, صرف میں نہیں اس گاؤں سے نکل کے آئی, میرے گاؤں سے بہت سی فیمیلز ہیں جو آگے آئی ہیں, جو نکلی ہیں, جن کے لیے میں ایک مثال بنی ہوں. زبردست. اچھا مجھے کوئی ایسا واقعہ بتائیے گا جو آپ کو ظاہری بات اپنی بڑی اسٹرگل کاٹی اور بڑا قسم کا اس ماحول سے آپ نکل کر آئیں جہاں پر ایک قسم کا بڑا ریجڈ قسم کا, اور یہ وہی مائنڈ سیٹ ہے جو مثال کے طور پہ اس وقت پریویل بھی کر رہا ہے کہ جی 95% خواتین جاہل ہیں. اچھا ان کو جاہل رکھنے میں بھی انہی مردوں کا ہاتھ ہے, انہی مردوں کا ہاتھ ہے. تو کوئی ایسا واقعہ, کوئی ایسی چیز جو آپ کو بھی فیل ہوتی ہو کہ یہ بھی میں نے وقت کاٹا ہے؟ میں نے بہت مشکل وقت کاٹا, یہ میرے لیے آسان نہیں تھا کہ آپ ایک بیٹی کو, فیصل آباد بہت بڑا شہر ہے ان کے لیے, فیصل آباد ان کے لیے اسلام آباد سے بھی بڑا شہر ہے. جن لوگوں نے کبھی بھی گاؤں سے باہر زندگی نہیں دیکھی ان کو کیا پتا فیصل آباد کیا ہے کیا نہیں ہے. میں فیصل آباد آئی, میں نے ہاسٹل میں نے 7 سے 8 سال زندگی گزاری. یہ بھی میرے ماں باپ کا میرے اوپر بہت بڑا ٹرسٹ کا تھا کہ بھئی ہماری بیٹی باہر رہ رہی ہے, علیحدہ رہ رہی ہے, اکیلی رہ رہی ہے, کوئی ایشو نہ بنے. تو وہی لوگ جو میرے فادر کے پاس جا کے کہتے تھے کہ یار یہ چنگی گل نہیں کہ تو بیٹی نے پڑھا رہے ہیں وہاں, یہ ہے وہ ہے, آج وہی لوگ میرے فادر کے پاس آتے ہیں, یار اپنی بیٹی سے کہو ہمارا یہ کام کر دے, آج ہمارا یہ کیس لے جائے, آج ہمیں یہاں پہ اس کی ضرورت ہے. تو وہی آج میرا باپ سینہ چوڑا کر کے لوگوں کے فیصلے کرتا ہے اور اس کا سر فخر سے بلند ہوتا ہے. اچھا ایک چیز اور, بہت ہی زیادہ آپ کو ظاہری بات ہے 6 سال ہو گئے ہیں پریکٹس کرتے ہوئے فیصل آباد بار میں. فیصل آباد بار میں کیا ماحول ہے, کیا خواتین وکلا جو ہیں وہاں پر ایک قسم کا اپنے آپ کو بڑی اچھے طریقے سے پریکٹس کر رہی ہیں؟ فیصل آباد بار پنجاب کی دوسری بڑی بار ہے, لاہور کے بعد اگر دیکھا جائے پنجاب کی دوسری بڑی بار ہے. اور میں جس جگہ سے اٹھ کے آئی تھی, اور میرے لیے فیصل آباد بار میں آ کے اپنا نام بنانا اور پریکٹس کرنا بہت مشکل تھا, کیونکہ لوگوں کو لگتا ہے کہ یہ میل ڈومیننٹ سوسائٹی ہے, یہ میل ڈومیننٹ پروفیشن ہے, لیکن میں نے ادھر آ کے ایسا کچھ بھی نہیں دیکھا. فیصل آباد بار بہت اچھی بار ہے, فیمیلز کو بہت آن کرتے ہیں, بہت پروموٹ کرتے ہیں. اور ویسے بھی جب ہم لا کر رہے ہوتے ہیں ہمیں ایک ہی بات سمجھائی جاتی ہے, نہ آپ میل ہیں نہ آپ فیمیل ہیں, آپ جسٹ پرسن ہے. جب آپ کورٹ میں کھڑے ہو کے اپنا کیس پروسیڈ کر رہے ہوتے ہیں یا کوئی بھی بات کر رہے ہوتے ہیں, تو وہ ڈیفینیٹلی آپ اس وقت یہ نہیں میٹر کرتا جج کے لیے کہ آپ میل ہیں کہ آپ فیمیل ہیں. جج کے لیے وہی میٹر کرتا ہے جو آپ پڑھ کے آئے ہیں, جو آپ نے آرگو کیا ہے, جو آپ نے اپنا کیس پروسیڈ کیا ہے. تو میں نے جتنا سنا تھا میں نے اسے ڈبل فیصل آباد بار میں فیمیلز کی رسپیکٹ کے حوالے سے پایا. اور مجھے اپنا پروفیشن اس لحاظ سے بھی بہت بہتر لگتا ہے کہ یہاں پہ فیمیلز کو بہت سپورٹ کیا جاتا ہے ہر لحاظ سے, بالکل ہر لحاظ سے. جو نئی وکلا آ رہی ہیں, خاتون وکلا, بہت ساری بچیاں جو ہیں پڑھ رہی ہیں, ان کے حوالے سے کیا کہیں گی کہ کیا فیصل آباد بار ایک سوٹیبل جگہ ہے؟ بہت سوٹیبل جگہ ہے, بیسٹ جگہ ہے. آپ آئیں, آپ اپنا پڑھیں, اپنا کام کریں. یہ پروفیشن محنت مانگتا ہے, اسٹرگل مانگتا ہے. اگر آپ اسٹرگل کرتے ہیں, آپ محنت کرتے ہیں, آپ پڑھتے ہیں, اپنے کام سے کام رکھتے ہیں, تو کوئی بھی بندہ جو ہے وہ آپ کو یہاں پہ آپ اپنے آپ کو انسیف نہیں فیل کرتے. مجھے ایسا لگتا ہے کہ میں ایک گھر سے نکل کے اپنے دوسرے گھر میں آ جاتی ہوں. مجھے اپنی وہ مدر بار لگتی ہے, مجھے وہ اپنا دوسرا گھر لگتا ہے. تو اگر میں اپنے آپ میں اتنا سیف فیل کرتی ہوں تو ڈیفینیٹلی جو کل آنے والی بچیاں ہیں, ہم ان کے سینئر ہوں گے, وہ ہمارے ایسوسیٹ بن کے ادھر آئیں گی, تو وہ بھی ڈیفینیٹلی بہت اچھا اور بہت پروٹیکٹیو فیل کریں گی. اقرا ڈوگر صاحب, آپ بھی میریڈ ہیں, ساری بات ہے. یہ ٹاپک ایسا ہے کہ جس کے اوپر جو ہے نا بات کرتے ہوئے خاتون خانہ ہوں یا کوئی بھی, پورا سوشل میڈیا اس وقت ایک طوفان کی زد میں سمجھ لیں کہ جی دوسری شادی جو ہے وہ مرد کے اوپر لازمی قرار دے دی گئی ہے, اور جو نہیں کرے گا اس کو 5 لاکھ جرمانہ ہوگا, وہ بیوی پے کرے گی, بیوی کو جیل بھیج. یہ کیا چیز ہے؟ یہ سب جھوٹ ہے. اچھا, اس کی کوئی سچائی نہیں ہے اس میں. یہ صرف لوگ سوشل میڈیا پہ چند ویوز کے لیے ایسا کام کرتے ہیں. اور جو ہماری بیچاری فیمیلز ورکنگ نہیں گھر پہ بیٹھی ہیں, جو موبائل یوز کرتی ہیں عام سی, وہ بیچاری اتنی پریشان ہے کہ پتہ نہیں اب کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا. ایسا کچھ بھی نہیں ہے. ابھی تک اس کی کوئی بھی قانونی ویلیو نہیں ہے. کوئی ایسا بل سیکنڈ میرج کے حوالے سے ابھی تک پاس نہیں ہوا, اور نہ ابھی تک گزٹ میں آیا ہے. ہاں البتہ اگر مرد بغیر عورت کی پرمیشن کے دوسری شادی کرتا ہے تو اس کو 1 سال سزا اور 5 لاکھ روپیہ جو ہے وہ جرمانہ ہوتا ہے, جو کہ مسلم فیملی لا آرڈیننس. اچھا, یہ مرد کو ہوتا ہے دوسری شادی کرنے کی صورت میں وداؤٹ پرمیشن. اچھا, یہاں پہ کہا یہ جا رہا ہے کہ جی مرد جو ہے اس کو 5 لاکھ روپے دینا پڑے گا اگر وہ دوسری شادی نہیں کرے گا. نہیں, یہ مس گائیڈ کیا جا رہا ہے سارے کا سارا. ایسا اس میں کچھ بھی نہیں ہے, اس میں کوئی سچائی نہیں ہے. اچھا, کیا جو پہلے قانون ایک قسم کا آپ نے ساری بات ہے قانون کو پڑھا ہوا ہے, تو کیا اس میں کیا ابھی تک جو پرویل کر رہا ہے وہ کیا ہے, اس میں کیا چیز ہے کہ جو آپ سمجھتی کہ بھئی اصل قانون کیا ہے؟ پھر اصل قانون یہی ہے کہ جب آپ مسلم فیملی لا آرڈیننس 1961 کو پڑھتے ہیں, اس کا سیکشن 6 دیکھتے ہیں, اس میں پولیگیمی کا ذکر ہے. پولیگیمی کا مطلب یہ کہ ایٹ اے ٹائم مور دین ون میرجز ایٹ اے ٹائم. مطلب آپ ایک ٹائم میں زیادہ شادیاں کر رہے ہیں. اگر آپ کی پہلی بیوی ہے, اس کی موجودگی میں آپ دوسری کر رہے ہیں, تیسری کر رہے ہیں یا چوتھی کر رہے ہیں, جو کہ کہا گیا. تو پھر اس میں کیٹیگریز بھی بتا دی گئی ہیں کہ اگر مرد نے
دوسری شادی کرنی ہے تو اس کا ایک طریقہ کار ہے, اس کا ایک فورم ہے کہ وہ اس فورم پہ جائے, اس فورم کو اپروچ کرے, پھر وہ کر سکتا ہے. ہاں اگر وہ اس کی کانٹراوین کرتا ہے, مطلب اس کو مطلب کہ اس کو جو ہے وہ آن نہیں کرتا یا اس پلیٹ فارم کو یوز نہیں کرتا, تو اس کی صورت میں اس کے لیے سزا ہے. اچھا یہاں پہ یہ کہا جا رہا ہے جی خاتون کو جیل بھیج دیا جائے گا. اچھا خاتون کہہ رہی ہے جی ایسا کچھ بھی نہیں ہے. خاتون نے کھانا کہی ہے, وہ کہہ رہی ہے جی میں جیل چلی جاؤں گی, آپ کو شادی نہیں کرنے دوں گی. یہ لگتا ہے آپ کی بیوی نے کہا آپ سے. اچھا یہ بہت ساری باتیں نا, لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہے, ایسا کچھ بھی نہیں ہے. اس میں کوئی سچائی نہیں ہے. یہ صرف وہی بات میں اگین سے کہوں گی کہ سوشل میڈیا پہ لوگوں نے اپنے ویوز بڑھانے کے لیے اور اس چیز کو مس یوز کر رہے ہیں. دیکھیے آپ قانون کی بات کرتے ہیں اگر, تو قانون میں اس چیز کی کوئی جگہ نہیں ہے کہ بیوی جو ہے اس کی موجودگی, مطلب بیوی جیل جائے گی اور مرد جو ہے وہ دوسری شادی لازمی کرے گا. نہ تو اس کا اسلام میں کوئی کنسیپٹ ہے کہ نہ تو اسلام نے کوئی ایسی سزا نافذ کی ہوئی ہے بیوی کے لیے کہ اس کے مرد کی دوسری شادی ہر حال میں ہی ہونی چاہیے. ہاں مرد کو ضرور کہا گیا البتہ کہ اگر وہ افورڈ کرتا ہے, اگر اس کو لگتا ہے کہ اس کو شادی کرنی چاہیے تو وہ کر سکتا ہے ایک ٹائم میں 4 شادیاں, لیکن اس کا قانونی طریقہ کار ہے کہ وہ اس طریقے کے تحت کرے گا. تو پہلے اپنی بیوی کو بتائے گا, بالکل پرمیشن لے گا جو کہ بیوی کبھی نہیں دے گی. اچھا بیوی اگر پرمیشن نہیں دیتی تو کیا وہ مرد دوسری شادی پھر نہیں کر سکتا ہے؟ پھر بھی کر سکتا ہے. اس کے لیے یہ ہے کہ آپ آربیٹریٹر کے پاس جاتے ہیں, ایک ریٹن اپلیکیشن لے کے جاتے ہیں, آربیٹریشن کونسل کے پاس جاتے ہیں, آپ اس سے بات کرتے ہیں, اس سے پرمیشن لیتے ہیں. اس سے پرمیشن لینے کے بعد جب آپ نکاح کرتے ہیں تو آپ کا جو نکاح نامے کا کالم ہوتا ہے اس میں یہ پراپر ساری چیزیں مینشن کی جاتی ہیں کہ بھیا یہ آلریڈی میرڈ ہے. ہاں جی, اور یہ آربیٹریٹر کونسل جو تھا, آربیٹریشن میں جو تھا بندہ, اس سے پرمیشن لی ہوئی ہے اور یہ باقاعدہ ایک پلیٹ فارم کے تھرو آتا ہے. ہاں اگر وہ پرمیشن لے کے نہیں آتا اور اس کی بیوی کو پتہ چل جاتا ہے کہ اس بندے نے میری اجازت کے بغیر دوسری شادی کی ہے یا یونین کونسل میں انفارم کیے بغیر دوسری شادی کی ہے, تو پھر وہ کورٹ میں کیس فائل کر سکتی ہے. اچھا یہ جو آپ باڈی کی بات ہے, آربیٹری باڈی کی بات کر رہی ہیں, آربیٹریٹر, اچھا اگر یہ اجازت دے دیتا ہے, بیوی اجازت نہیں دیتی, پھر تو یہی کہہ رہی نا کہ پہلے تو وہ بیوی سے اجازت لے گا, بیوی اجازت نہیں دیتی تو پھر وہ آربیٹریشن کے پاس جاتا ہے, پھر وہ آربیٹریٹر کے پاس جاتا ہے اور اس کو بتاتا ہے کہ میں دوسری شادی کرنا چاہتا ہوں. ریٹن اپلیکیشن لے کے جاتا ہے, وہ پھر ساری سچویشن دیکھتا ہے, پھر وہ اس کو ایک اجازت نامہ سمجھ لیں یا ایک اسٹیمپ پیپر سمجھ لیں, اس کے اوپر لکھ کے دے دیتا ہے. پھر وہ جو ہے دوسری شادی کرتا ہے تو پھر جو نکاح نامے کا کالم ہوتا ہے اس میں یہ ساری چیزیں مینشن کی جاتی ہیں کہ اس نے ایک پلیٹ فارم پورے کو یوز کیا, پھر اس نے شادی کی ہے. اچھا اگر ایک مثال کے طور پہ کوئی بھی ایسا شخص جو ہے, مثال اگر وہ شادی سپوز ٹو بھی کر لیتا ہے اور بیوی کو بتاتا بھی نہیں ہے, بیوی سے چھپ کے شادی کر لیتا ہے, اچھا اس کی قانون میں کیا سزا ہے اور کتنی لمبی سزا ہے اور کیا جرمانہ ہے؟ 1 سال سزا ہے اس کی. اگر بیوی کو بغیر بتائے کرتا ہے 1 سال سزا ہے اور 5 لاکھ اس کا جرمانہ ہے. اچھا 5 لاکھ روپے جرمانہ اس کو دینا پڑے گا, اس کو دینا پڑنا ہے, بیوی کو بالکل نہیں دینا پڑنا. اچھا یہ دیکھیں نا, اب دیکھیں سوشل میڈیا, اقرا ڈوگر صاحبہ کیسی بات ہے کہ سوشل میڈیا نے اس حد تک جھوٹ کو جو ہے وہ سچ بنا کر پیش کر دیا ہے کہ اب تقریباً پورے پاکستان میں, پوری دنیا میں اس کے حوالے سے اس ٹاپک کو لے کر بحث بھی ہو رہی ہے اور مختلف قسم کی ٹرولنگ بھی ہو رہی ہے. اچھا ایک مزاح کا ایک قسم کا اس کو جو ہے وہ اس میں سے پہلو نکالا جا رہا ہے. بحثیت قوم شاید ہم ایک استہزائیہ جو ہے وہ موڈ میں جا رہے ہیں کہ ہم ہر چیز کو مذاق میں لیتے ہیں, لیکن کیا اقرا ڈوگر صاحب آپ قانون کو بہت اچھی طرح سمجھتی ہیں, آپ کیا سمجھتی ہیں کہ اگر ایسا مرد کے اوپر امپوز کر دیا جائے, کیا ایسا قانون پاکستان میں آ سکتا ہے یا آنا چاہیے؟ ایسا قانون نہ تو پاکستان میں آ سکتا ہے اور نہ کبھی آئے گا. امپوز والا کہ مرد کے اوپر یہ لازم کر دیا جائے کہ وہ 2 شادیاں کرے. اب بھائی ایک مرد افورڈ ہی نہیں کر سکتا, ایک مرد کے پاس ایسی کوئی فیسلٹی ہی نہیں ہے کہ وہ دوسری شادی کی طرف جائے, تو یہ کیوں فرض کا ایلیمنٹ آپ اس کے اوپر لگا رہے ہیں جب اس کو اسلام نے نہیں کہا کہ تم پہ لازم ہی ہے کہ تم 4 شادیاں کرو, تو پھر یہ قانون کیسا ہے؟ ہمارا قانون جو ہے وہ اسلام سے متصادم تو نہیں ہو سکتا. اچھا کیا میں صحیح ہوں, مجھے تھوڑی تصحیح کیجیے گا. اگر اسلام ظاہر بات ہے کہتا ہے کہ آپ تو 4 شادیاں کر سکتے ہیں, لیکن اگر آپ انصاف کر سکیں, آپ سب بیویوں کو برابر کے حقوق دے سکیں, اچھا کیا آپ بطور قانون دان آپ سمجھتی ہیں کہ مرد انصاف کر سکتا ہے؟ نہیں, بالکل نہیں. میں اس چیز کو نہیں مانتی کیونکہ مجھے نہیں لگتا کہ مرد انصاف کر سکتا ہے, کیونکہ میں 6 سال سے پریکٹس میں ہوں اور میں اگر ڈیورس کے کیسز دیکھتی ہوں یا میں اور لوگوں کو دیکھتی ہوں یا میں بات کرتی ہوں, کیونکہ میرا سوشل سرکل کافی ہے, لوگوں سے ملتی ہوں, تو مجھے نہیں لگتا کہ مرد جو ہے وہ انصاف کر سکتا ہے. دیکھیں نا, دل آزاری سب سے بڑا گناہ ہے, اور ایک عورت کبھی بھی نہیں چاہتی کہ اس کی موجودگی میں جو ہے اس کا مرد کوئی دوسری شادی کرے, اور میں اس چیز کی بالکل بھی حق میں نہیں ہوں کہ مرد کو 2 شادیاں کرنی چاہیے. اچھا
ہمارے بیشتر اسلامی ممالک میں تو یہ قسم کا رائج ہے, اور سعودی عرب کی مثالیں دی جاتی ہیں, کویت کی, یا اس طرح کے بڑے جو خلیجی ممالک ہیں ان کی مثالیں دی کہ وہاں پر دیکھیں جی 4 شادیاں, 10 بیویاں رکھی ہوئی ہیں. تو کیا پاکستان میں کیا پھر اس کی آپ نہیں سمجھتے کہ پاکستان میں بھی ایسا کلچر ہونا چاہیے؟ اور یہ جو ایک بیوی مثال کے طور پہ سمجھ لیتی کہ بھائی یہ میرا ہی بندہ ہے جی, اور میں جی اس کو کبھی بھی نہیں چھوڑوں گی اور کبھی بھی اس سے بھائی اس کو ہلنے نہیں دوں گی, تو کیا یہ آپ نہیں سمجھتی کہ بطور قانون جس طرح کے فیملیز جو جھگڑے آ رہے ہیں, جو مختلف روزانہ آئے روز ایک قسم کے طلاق کی جو وجوہات بن رہی ہیں, تو کیا ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ مرد جو ہے وہ عورت کو بھی دیکھیں, سب سے بڑی بات ہے کہ عورت کو گھر کے کام بھی کر رہی ہے, بچے بھی سنبھال رہی ہے, اپنی جاب اگر کرتی ہے وہ جاب بھی کر رہی ہے, سارا کچھ کرے, تو بہتر نہیں ہوگا کہ دوسری بیوی آ جائے تو وہ ذرا تھوڑا اس کے کام بڑھ جائے؟ نہیں, آپ یہ جسٹیفیکیشن بالکل نہ دیں. وہ اپنے ساتھ ایک میڈ رکھ سکتی ہے, اس کو افورڈ کرے اور اس کو پے کرے اور اپنے کام بانٹ لے, اب کام کی جسٹیفیکیشن نہ دیں, ٹھیک ہے. ہاں باقی اگر آپ ادر کنٹریز کو ایگزامپل دیتے ہیں تو آپ یہ بھی تو دیکھیں نا کہ ان کے سورسز کتنے زیادہ ہیں, ان کے ملک میں غربت کس لیول کی ہے. پاکستان میں تو ایک بندہ جو ہے اگر وہ 50,000 روپیہ کما رہا ہے, اس کی ایک منتھلی انکم 50,000 ہے, تو اس میں 2 بیویاں کیسے افورڈ کرے گا؟ وہ تو بجلی کا بل ہی 50,000 روپیہ ایک مہینے کا دے رہا ہے. اگر آپ ادر کنٹریز کے ساتھ کمپیریزن میں لے کے جاتے ہیں کہ وہ آپ عرب ممالک کو دیکھیں وہ کتنے ریچ ہیں, ان کو اس چیز سے فرق ہی نہیں پڑتا. اور یہاں پہ آپ کی بیوی منتھلی آپ سے پاکٹ منی لینے کے لیے ترس رہی ہوتی ہے کہ بھئی مجھے میرا مہینہ ختم ہو گیا ہے, کوئی میرا بھی احساس کر لو, کہ مجھے بھی دے دو. تو اس سچویشن میں وہ کیسے دوسری شادی کی اجازت اپنے بندے کو دے سکتی ہے, یا وہ بندہ کیسے 2 بیویاں افورڈ کر سکتا ہے؟ اچھا یہ پھر آپ دیکھیں, آپ کے ہی شعبے کے لوگ تھے نا جنہوں نے اس ایک جسے کہتے ہیں کہ ایک جھوٹی خبر کو اس طرح سے پورٹرے کیا, ایک جھوٹی بات کو اس طرح سے پھیلایا کہ تمام لوگوں میں اس کے حوالے سے ایک بالکل نیگیٹیوٹی یہ چلی گئی کہ مرد کو لازمی دوسری شادی کرنی پڑے گی, اگر جو نہیں کرے گا اس کو 5 لاکھ روپے اس کو ادا کیا جائے. کیسی ایک عجیب سی بات تھی, اور ہمارے پورے کے پورے معاشرے نے وہ بات ابزارو بھی کر لی, اس کو مان بھی لیا. یہ بالکل غلط ہے. ڈیفینیٹلی ان کے خلاف مجھے تو لگتا ہے کہ مجھے ہی کورٹ میں جانا چاہیے, پیمرا سے رجوع کرنا چاہیے کہ بھئی آیا آپ ایسی چیزیں بین کیوں نہیں کرتے جو کہ بالکل اللیگل ہیں, جن کا کوئی بھی قانون میں لینا دینا نہیں ہے, جن کا کوئی وجود ہی نہیں ہے, ان چیزوں اس بات کا کوئی وجود ہی نہیں ہے. وہ صرف اپنے سے اٹھا کے اور چند ویوز کے لیے وہ یہ کام کر رہے ہیں. میں اس چیز کے بالکل بھی حق میں نہیں ہوں کہ ان کو اس چیز کو پروموٹ کرنا چاہیے یا آگے لے کے جانا چاہیے. دیکھیں اس سے بہت سے لوگوں کے گھر بھی خراب ہوں گے, بہت سی فیمیلز جو ہیں وہ ڈسٹرب بھی ہوں گی, اپنے ہسبینڈ سے لڑیں گی بھی اس بات سے, اور انسیکیورٹی بھی فیل کریں گی. آپ شاید سوشل میڈیا یوز نہیں کرتی, ہمارے سوشل میڈیا پہ چلے جائیں, ایون دین ٹک ٹاک ہے, فیس بک ہے, یا تو دوسری ایپس ہیں. اس وقت مثال کے طور پہ اگر اس کو چاہے وہ مزاحیہ انداز میں لے لیں, چاہے اس کو سیریس لے لیں, تو ایک قسم کی ہمارے ٹاک آف دی ٹاؤن, ٹاک آف دی کنٹری یہ بات چل رہی ہے کہ دوسری شادی. تو اس کا مطلب تو یہی ہوا نا کہ وہ لوگوں کی بات جو جھوٹی تھی چاہے وہ لوگوں ایکسیپٹ کر لی لوگوں نے. لیکن دیکھیں نا آپ یہ بات بھی تو دیکھیں نا, ہم ساری سچویشن کو نہیں دیکھتے. ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو چیز ہمارے مطلب کی ہے یا جو ہمیں چیز امیز کر رہی ہے, ہم یوز کریے, ہم صرف اس اتنے سے پورشن کو اٹھاتے ہیں, اٹھا کے اس کو 30 سیکنڈ کا 40 سیکنڈ کا کلپ بناتے ہیں اور اس کو وائرل کروا دیتے ہیں. وہ بھی مجھے جہاں تک میرا خیال ہے, کیونکہ میں نے دیکھا تو نہیں ہے, لیکن جہاں تک میرا خیال ہے مجھے یہ لگتا ہے کہ جنہوں نے یہ ویڈیو بنا کے وائرل کی ہے نا, اس میں سے 90% تو میل ہی ہوں گے. اس میں صرف کیونکہ ان کے حق میں یہ بات ہے نا, ان کی فیور میں یہ بات چل رہی ہے جو کہ بالکل غلط ہے, جھوٹی ہے, بے بنیاد ہے, جس کا کوئی وجود ہی نہیں ہے. اچھا آپ نے گزٹ آف پاکستان قانون کو پورا, میں کیونکہ آپ سے جب اس حوالے سے کنسلٹ کیا تو مجھے ظاہری بات ہے آپ کی ایبلٹیز پہ مجھے بہت زیادہ یقین ہے. میں چاہتا بھی ہوں کہ میری آڈینس جو ہے خاص طور پر جو ہمیں سنتی ہے ان کے پاس بالکل ریئل ایک قسم کا چیز جائے اور ریئل بات جائے کہ اصل میں حقیقت کیا ہے. یہ سارے کا سارا جو پروپیگنڈا یا ایک قسم کا جو مختلف طرح کی باتیں جو ہے سوشل میڈیا پہ پھیلائی جا رہی ہیں, تو اس کے پیچھے اصل ریئلٹی کیا ہے. دیٹس وائی. اور آپ نے مجھے بتایا کہ آپ نے پورا ایک گزٹ چھان مارا, آپ نے مختلف سینئر سے بھی رابطہ کیا, تو ایسی کوئی چیز کا وجود نہیں تھا. اچھا کیا آپ کی بار یا آپ کی باڈی یا آپ کی پنجاب بار, پاکستان بار, کیا وہ اس حوالے سے کوئی ایسی چیز نہیں کرتی کہ اس طرح کے جھوٹی قسم کی چیز کو اٹھا کر اتنا زیادہ اس کو جو ہے کوئی آپ کا وکیل بھائی یا وکیل بہن جو ہے وہ اس کو اتنا زیادہ کر دے کہ وہ پورے کے پورے معاشرے پر اثر انداز ہو؟ بالکل نہیں, اس کے لیے سمپل حل یہ ہوتا ہے کہ آپ جس بار کے ممبر ہوتے ہیں, اگر آپ کو پنجاب بار کونسل لگتی ہے تو آپ پنجاب بار میں ریفرنس بنا کے اس بندے کا بھیجیں. آپ بتائیں کہ بھائی فلاں فلاں بندے نے یہ کام کیا ہے اور اس قانون کو وہ بلا وجہ پروموٹ کر رہا ہے جس کا وجود ہی نہیں ہے. تو ڈیفینیٹلی پنجاب بار کونسل اس کی انکوائری کرتی ہے, بٹھاتی ہے اور اس پہ انویسٹیگیٹ کرتی ہے. اگر اس بندے کا مطلب نکلتا ہے کہ وہ گلٹی ہے تو پنجاب بار اس کا لائسنس بھی معطل کر دیتی ہے. اچھا میری نظر میں 2 جاہلوں نے
جاہل میں اس لیے لفظ یوز کر رہا ہوں کہ وہ ہمارے معاشرے کے وہ بھی دو جاہل چہرے ایسے ہیں جن کو ہمارے معاشرے نے ایک قسم کا اپنا ہیرو بنا لیا. وہ ایک نے ڈرامہ لکھا, اس کا ڈرامہ ہٹ ہو گیا تو وہ سمجھنے لگ پڑا کہ میرے جیسا تو پروفیسر کوئی نہیں ہے. اچھا دوسرا جو ہے اس کا باپ ایک شاعر تھا اور اس نے بیٹے نے سمجھ لیا کہ مجھ سے بڑا مفکر اور عالم کوئی نہیں ہے. اب وہ ساحل ہاشمی اور خلیل الرحمان قمر جیسے انتہائی گھٹیا قسم کے جاہلوں نے یہ کہہ دیا کہ 95% خواتین جاہل ہیں, جبکہ ہمارے معاشرے میں ہر طرف خاتون خانہ, جس کوکھ سے اس نے جنم لیا وہ بھی ایک خاتون ہے. تو اس نے اپنے قسم کا جاہل کے گھر میں جاہل کی کوکھ سے جنم لیا ان کی نظروں میں. اس بات کو کیا, اس کے اوپر کیا کہیں گے؟ آپ خاتون ہیں, اپنی اتنا عرصہ سے پریکٹس بھی کر رہی ہیں. جو یہ بات کرتا ہے نا کہ فیمیلز جو ہیں وہ 90% جاہل ہیں, اصل میں فیمیل جاہل نہیں ہیں, وہ خود جاہل ہوتے ہیں. کیونکہ فیمیلز کی فیمیل جو ہے اللہ تعالیٰ نے اگر آپ کو ایک ماں کے روپ میں آپ کے پاس ہے, بہن کے روپ میں ہے, بیوی کے روپ میں ہے, بیٹی کے روپ میں, بہت خوبصورت رشتہ ہے. بے شک. اور آپ اتنے خوبصورت رشتے کو جاہل کہہ رہے ہیں, اصل میں آپ جاہل ہیں. آپ کی تربیت جاہل ہو سکتی ہے نا. آپ نے اپنی فیمیلز کو یا اپنی بیٹی کو, اپنی بہن کو, اپنی بیوی کو اتنی اجازت ہی نہیں دی یا ان کا مائنڈ اتنا ڈیولپ کرنے ہی نہیں دیا. آپ کے ارد گرد آپ کے گھر میں جاہل ہیں, باہر کی فیمیلز جاہل نہیں ہیں. بے شک صحیح. ان کی تربیت یہ نہیں بولتی کہ وہ جاہل ہیں. آپ کی تربیت جو تھی, آپ نے جو بولا وہ آپ بتا رہے ہیں کہ آپ اصل میں خود جاہل ہیں. اور کیسی بات ہے ہماری قوم ایسے لوگوں کو اپنا ہیرو بناتی ہے, پروموٹ بھی کرتی ہے. غلط بات ہے. وہ ہیرو نہیں ہے, وہ زیرو ہے. میری نظر میں وہ ہیرو نہیں ہے, وہ زیرو ہے. آپ کا معاشرہ تباہ کر رہے ہیں اور ایسے لوگوں کو ڈوب مرنا چاہیے. میرے بڑا غلط لفظ ہے, نہیں بولنا چاہیے, لیکن میرے خیال میں ان کی ایسے معاشرے میں کوئی جگہ نہیں ہے. اگر آپ ایک اتنے بڑے رائٹر ہیں, آپ ڈرامہ لکھ رہے ہیں اور آپ یہ کہہ رہے ہیں 2% کی عورت, مطلب کہ اس کا مطلب کہ آپ اپنی ماں کے لیے یہ لفظ استعمال کرتے ہیں. آپ 2% کے ہیں, اس کا مطلب ہے کہ آپ اصل میں خود ہیں, آپ خود 2% کے مرد ہیں جو آپ 2% کی عورت کے لیے ایک لفظ استعمال کر رہے ہیں. اور پھر ہمارے ہی سوشل میڈیا میں یہ لفظ ایسے ٹرول کرتا ہے. وہی میں نے جیسے پہلے آپ کو یہ کہا کہ لوگوں کو جو چیز اپنے مطلب کی لگتی ہے اس کو نکال کے تو اس کو پھیلا دیتے ہیں. سیم اسی طرح یہ جاہل ہے, یہ بندہ خود جاہل ہے. میں تو اس بندے کو بالکل نہیں ہوں. بالکل صحیح کریے. اچھا پروگرام میں جاتے جاتے آخر میں چونکہ آپ جو ہے وہ ظاہری بات ہے کہ فیصل آباد بار میں بڑا مؤثر کردار ادا کر رہی ہیں. کیا فیوچر میں کیا ایسا آپ کا گول ہے کہ آپ کیا کرنا چاہتی ہیں کہ کم از کم خواتین وکلا کے حوالے سے یا ایسی کیا چیز ہے جو اقرا ڈوگر کرنا چاہتی ہیں؟ میں بیسیکلی اپنی بار کے حوالے سے اگر یہ بات کروں, جیسے میں بطور فیمیل جب پہلی دفعہ فیصل آباد بار میں آئی تھی, جن چیزوں کی کمی مجھے محسوس ہوئی تھی, میری کوشش ہے کہ آنے والی جتنی بھی بچیاں ہیں, جتنے بھی لوگ اس پروفیشن کو جوائن کرنا چاہتے ہیں, ان کو وہ چیزیں محسوس نہ ہوں. اگر مجھ سے کوئی بندہ کوئی بات پوچھتا ہے اور مجھ سے کوئی گائیڈ لائن لیتا ہے تو مجھے جس حد تک جس چیز کا پتہ ہے میں اس کو ہر لحاظ سے اس کے لیے پاسبلٹی پیدا کروں, اس کو بتاؤں کہ آپ نے یہ کام ایسے نہیں ایسے کرنا ہے. ایک اچھی گائیڈ لائن بن کے لوگوں کے لیے سامنے ہوں. اگر مجھ سے کوئی بندہ کنسلٹ کرنا چاہتا ہے کسی بھی حوالے سے, پیپرز کے حوالے سے, آگے جوڈیشری میں جانے کے حوالے سے, پروسیکیوشن ایگزامس کے حوالے سے, تو میں ہر وقت اویلیبل ہوں. آپ کے پلیٹ فارم سے میں کہنا چاہتی ہوں جو بچیاں مجھے دیکھ رہی ہیں, جو آگے اس فیلڈ میں آنا چاہتی ہیں, جن کو گائیڈ لائن کی ضرورت ہے, جن کو کوئی یہ بتانے والا نہیں ہے کہ اگر آپ نے 2 سال یہاں پہ پریکٹس کرنی ہے تو آپ نے کس طرح رہ کے پریکٹس کرنی ہے, آپ نے اپنا کام کیسے کرنا ہے, آپ نے کورٹ میں کیسے پروسیڈ کرنا ہے اپنے کیس کو. نہیں تو آپ یہ 2-4 سال بھی کسی وکیل کے ساتھ انگیج رہیں گے نا تو آپ یہ فائلیں گلے کے ساتھ لگا کے پیچھے چپ چاپ مومو بن کے کھڑے رہیں گے. آپ کو کام تبھی آئے گا بچے جب آپ انڈیپینڈنٹ پریکٹس شروع کرتے ہیں. مجھے الحمدللہ 4 سے 5 سال ہو چکے ہیں, میں نے صرف 2 سال اپنے سینئر کے ساتھ کام کیا اور مجھے 4 سال ہو گئے میں انڈیپینڈنٹ پریکٹس کرتی ہوں. اچھا کیا آنے والے وقت میں سیاست میں بھی آنے کا ارادہ, بار کی سیاست کریں گی یا کہ اور دوسری؟ بار کی سیاست میں آنے کا ابھی تک تو میرا کوئی ارادہ نہیں ہے, لیکن ہو سکتا ہے. آگے وقت کا کچھ پتہ نہیں, آگے وقت کا کچھ پتہ نہیں. ناظرین آپ سن رہے تھے اقرا ڈوگر ایڈوکیٹ, بڑی جسے کہتے ہیں کہ فلی ڈیووٹڈ پرسنالٹی ہیں, موٹیویٹڈ ہیں اور خاص طور پر اپنے پروفیشن کے ساتھ انتہائی زیادہ لائل بھی ہیں اور انتہائی پروفیشنل بھی ہیں. اور یہ سب سے بڑی کامیاب خاتون کی نشانی ہوتی ہے کہ جب وہ اپنے پروفیشن پر اتنی دسترس رکھتی ہو کہ جیسے دیکھیں کہ کتنی بڑی بات ہے کہ اس وقت ہمارے پورے سوشل میڈیا پر سیکنڈ میرج کے حوالے سے مختلف ٹرولنگ, مختلف استہزائی انداز میں مختلف قسم کے ٹرینڈز جو ہیں وہ بنائے جا رہے ہیں, جبکہ ان تمام چیزوں کا وہ بتا رہی ہیں کہ سرے سے کوئی وجود ہی نہیں اور یہ سب جھوٹ, بیس لیس اور بالکل ایک قسم کا مفروضوں پر مبنی باتیں ہیں. اور ان کا حقیقت سے یا قانون سے یا پاکستان کے کسی بھی طرح کے وہ جسے کہتے ہیں کہ لا یا گزٹ سے کسی قسم کا کوئی لینا دینا نہیں, کوئی تعلق نہیں ہے. تو بہرحال امید
امید کرتے ہیں کہ بہت سارے لوگوں کی وہ جو دل کے ارمان ہے وہ جو لے کے بیٹھے ہوئے تھے کہ جی بھائی دوسری شادی کا قانون آ گیا تو ہم شاید وہ شادی کر لیں گے اور یہ ہو جائے گا، ایسا کچھ بھی نہیں ہے. ایسا کرنے سے پہلے یہ ضرور سوچیں کہ یہ قانون میں اس کا کوئی سرے سے وجود نہیں ہے. تو بہرحال امید کرتے ہیں کہ اقرا ڈوگر ایڈوکیٹ کے ساتھ آپ آج کا پوڈ کاسٹ آپ کو پسند آئے گا. آپ کے فیڈ بیک کا بھی انتظار رہے گا. اگلے پروگرام تک سردار امین جتوئی کو دیجیے اجازت. پاکستان زندہ باد.